अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और 173 के जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 172। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, किन से खिताब है? हमसे खिताब है, हम सब मुसलमानों से खिताब है, क्योंकि यहाँ पे आमनू आया है, यानी कि ईमान वाले जो ईमान अल्लाह पे ला चुके हैं। ठीक है ना, तो ईमान के वक्त से ये ईमान के साथ जो है ना पुकारा जा रहा है। इंसान के अंदर बहुत सी सिफत होती है, इंसान की पहचान की बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ईमान की जो है ना वस्फ से ख़ास तौर से पुकारा जा रहा है। अगर तुम मोमिन हो, अगर कहा जा रहा है तो यानी कि उसकी पाबंदी भी करो, उस पर अमल भी करो, उसका तकाजा पूरा करो। ईमान हमसे क्या तकाजा करता है कि जो वो कहता है उसको मान लिया जाए, अल्लाह की बात मानी जाए। अल्लाह को मानने का मतलब क्या है कि अल्लाह की बात मानी जाए। ठीक है ना, तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब ऐसा खिताब होता है तो बात बहुत अहम होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो नाम लेकर हुक्म दिया जा रहा है क्या करें। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आगे की आयत में, कुलू खाओ, यानी खाने का हुक्म दिया जा रहा है। इसमें अल्लाह की मोहब्बत है, रहमत का इजहार भी है, और इसके साथ हमारा फ़ायदा भी है कि इंसान की सेहत की जो है ना हिफाजत, उसके जिस्म की हिफाजत है ना। इंसान की अगर सेहत अच्छी है तो उसकी जिस्म की क्या होती है, हिफाजत होती है। हमारा दीन हमें अक्ल की हिफाजत सिखाता है, हसब नस्ब की हिफाजत सिखाता है। लिहाजा दीन में जितने भी अहकामात हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, क्योंकि उसमें हमारी क्या है, प्रोटेक्शन है। हमारी क्या है, हमारी प्रोटेक्शन है। तो इसमें क्या बताया जाए, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खाओ, क्या खाओ। अब आगे बताया जा रहा है मिन तो ये बात ही, पाकीज़ा चीज़ों में से, यानी कि पाकीज़ा चीज़ों में से, उम्दा चीज़ों में से खाओ। ठीक है ना, तय्यबतुन जो है ना तय्यब से है, और तय्यब से मुराद साफ सुथरी और लजीज, और मतलब लजीज टेस्टी, और वो जो है ना खबीस ना हो, यानी कि नापाक ना हो, क्योंकि हर चीज़ आप जो है ना अपने अपोजिट से क्या है पहचानी जाती है। जो नापाक हो, जो नापाक ना हो, तो तैयब खाओ। पहला क्या है कि जो तैयब खाओ, जो देखने में भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा हो, और साफ सुथरा हो, यानी कि हलाल कमाई का हो, और जिसमें किसी किस्म की नापाक चीज़ की जो है ना आमाइश नहीं हो, और खबीस ना हो, कि नापाक ना हो। ठीक है ना, हालत भी हो, क्योंकि यहाँ हलाल भी हो, क्योंकि यहाँ हलाल का अलग से जिक्र नहीं आया है, लेकिन जहाँ हलाल और तैयब, यानी कि हलाल और तैयब साथ साथ है तो वहाँ तैयब से मुराद सिर्फ साफ सुथरा नहीं है, सिर्फ साफ सुथरा है, और हलाल से मुराद सिर्फ हलाल है, यानी कि और जहाँ खाली तैयबात आया है, जहाँ यहाँ पे ना तैयब नहीं आया है, यहाँ तैयबात आया है, तो वहाँ साफ सुथरा भी है, लजीज भी है, उसका रंग भी अच्छा हो, शक्ल भी अच्छी हो, जायका भी अच्छा हो, और उसके साथ साथ हलाल भी हो। तो ये बात में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना, सिर्फ तैयब है तो सिर्फ तैयब, यानी कि पाकीज़ा चीज़ें, लेकिन अगर तो ये बात आ गई तो उसमें हर एक चीज़ उसमें आ जाएगी। ठीक है ना, तो कोई चीज़ जायके में कितनी भी अच्छी हो, अगर हलाल नहीं तो वो क्या है, तैयब नहीं, यानी कि पाक नहीं। तैयब का मतलब पाक होना ना, पाक नहीं। तो हलाल तरह का होता है, हलाल दो तरह का होता है। पहला क्या है कि हलाल आई नहीं, यानी कि, और दूसरा है वक्स भी। ठीक है ना, और दूसरा क्या है, वक्स भी, यानी कि हलाल ऐन क्या है, हलाल ऐन क्या है, जैसे सब है, यानी कि साफ रंग हो, खुशबू हो, रंग भी अच्छा हो, ज़मीन की पैदावार है, हलाल है। लेकिन अगर वो उस पैसे से खारी जो है ना खारी गया है, यानी ख़रीदा गया है,
उस पैसे से खरीदा गया है तो वो तैयब नहीं, यानी कि हराम पैसे से अगर खरीदा है तो वो तैयब नहीं, पाक नहीं, हलाल भी जो है ना, हलाल भी साद भी हो और हलाल भी ऐन भी हो, यानी कि उसकी कमाई भी हलाल हो और उसकी जो ना ज़ाहिरियात भी हलाल हो। तो यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, मिन ये बाती मा रज़क़नाहुम मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिस्क दिया तुमको, रिस्क जो कुछ भी खाते हैं हम, वो सब क्या है, अल्लाह का दिया हुआ है। अब आपका क्या है, आपको कि नहीं हमने तो खुद कमाया है। अब आप ऐसा कहेंगे नहीं हमने तो खुद करना है, जैसे करूं कि जैसे करूं, जैसे भी खाऊं, जैसे कुछ भी करूं, तो जो कुछ मेरे पास है मेरे इल्म की वजह से है, मेरे इल्म की वजह से है मेरे पास। तो हमें ऐसा गुमान नहीं करना है, हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक चीज़, क्योंकि हम क्या है, हम देखिए ना, आप जब पैदा होते हैं तो हाथ खाली रहता है, हम आते हैं क्या कुछ लेकर के, कुछ भी लेकर नहीं आते, खाली हाथ लेकर के आते हैं हम, सिर्फ खाली हाथ, और सब देता खुदा है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको अता फरमा। तो मोमिन का अकीदा क्या होता है कि मेरे पास जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, और इंसान तो सिर्फ जरिया होता है, सबब होता है। तो वो अगर जो है ना उगा रहा है, अगर खेती कर रहा है, काट रहा है, जो है ना खरीद रहा है, वो तो सिर्फ क्या है, जरिया है, जरिया दिया तो अल्लाह ने है ना। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने ख़ास तौर पर इसे अपने से मनसूख किया है कि जो है ना मरन क्या है, मरज़क़नाकुम मा रज़क़नाकुम, यानी कि जो हमने तुमको दिया, ताकि कुछ खा पी कर इंसान के अंदर शुक्र के जो है ना एहसासात पैदा हों, क्योंकि इंसान जिसका खाता है उसी का बन जाता है ना। तो ऐसा क्या है, तो जो है ना अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर, यानी कि अमूमन ऐसा होता है कि जिसने किसी का कुछ खाया हो पिया होता है, वो कहते हैं कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। तो क्या मतलब होता है इसका, जिसका मैंने खाया है उसका क्या है, उसका क्या है हमें कि उसकी हम बुराई जो है ना नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि अपने बच्चे भी वैसे वफादार नहीं है, लेकिन इंसान के लिए बच्चे भी वैसे वफादार नहीं है, लेकिन इंसान के लिए लाजिम नहीं है कि अल्लाह का दिया हुआ जब खाए तो फिर क्या है और शुक्र ना करे। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि तैयब खाओ, फिर जो मैंने तुम्हें दिया वो भी खाओ, मरा ज़क़नाकुम। अब बताया गया कि वश्कुरु, और शुक्र करो, वश्कुरु लिल्लाही भी करें, ठीक है ना, वश्कुरु लिल्लाही भी करें। तो यहाँ पे क्या बताया, इसीलिए खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर कहा गया कि मा रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें दिया है, हमने तुम्हें प्रोवाइड किया है। कितनी हैरत की बात है ना कि जब हम मिट्टी को देखें तो वो कैसी रंग की होती है, और उसमें से निकल क्या रहा होता है कि खजाने उगल रही है, ज़मीन सिर्फ वो नहीं बल्कि और सब भी वहीं से निकले हैं, और सब भी उसी में से निकले, यानी कि हैरत होती है ना कि इस जो है ना हैरत होती है ना कि अल्लाह ने तुमको ज़मीन से इसी तरह उगाया, जैसे पौधे हम जो है ना हम क्या है जो है ना, जैसे हम पौधे हम जो है ना फिर चल फिर रहे हैं, जैसे हम भी मिट्टी से बने ना, हम चल फिर रहे, वरना और जो कुछ हमने खाया है उसी से हमारा जिस्म बना है। यानी कि ज़मीन की निशानी की पिछली आयत में जिक्र किया गया है कि ये निशानी है अल्लाह की कुदरत की, कि ये कितनी बड़ी निशानी है कि उसमें से इतना कुछ निकल रहा है, इतना कुछ लगा। चूँकि शॉप पर जाएं तो कितने रंग बिरंगी जो ना फ्रूट्स दिखते हैं, वेजिटेबल्स दिखते हैं, इस ज़मीन से निकला है, ये रंग जायका सब निकला है, लेकिन कौन है करने वाला, वो है क्या है, वो है मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया। जब इंसान इस तरह से सोचता है तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है, और जब इंसान ये सोचता है कि फलां इंसान ने जो है ना फलां इंसान ने बनाई है, तो उस जगह से जो है ना उस जगह से खरीदा है, तो उसने क्या किया, उसने काटा तो बस वो इंसानों जो है उसने काटा तो बस वो यानी कि इंसानों में ही खोकर रह जाता है। और जो कि अल्लाह का शुक्र करो,
کیا بتایا گیا؟ وشکر للہ، یعنی کہ اللہ کا شکر کرو. اور شکر کیا ہے؟ دل سے اعتراف، مان لینا، دل سے مان لینا، تصدیق کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، جو ہے نا کہ زبان سے اس کا ذکر یہ شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. تو ہے نا فخر کے طور پر ذکر نہیں، فخر کے طور پر ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے، دکھاوے کے لیے ہمیں ذکر نہیں کرنا، بلکہ شکر کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں تو اپنی نعمتوں کا انسان بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر اور شکر، وہ اللہ کا ذکر اور شکر نہیں، وہ اپنے کمال بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، یہ جو صرف ہم ریسیپی شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک بار بھی شکر نہیں نکلتا، ایک بار بھی شکر نہیں نکلتا. یہ سب جو ہے نا ناشکری ہے. جو ہے نا تبلے پر ہم جو تبلے پر ہم تعریف کر رہے ہیں نا، ڈھول بجا رہے ہیں، تو یعنی کہ بنانے والے کی وہ اپنی تعریف کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہے نا مینرز کیا ہوتا چاہیے، مینرز سے اس کے لسٹ جو ہے نا لسٹ میں شامل کر دیا کہ کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو جو ہے نا تعریف کرو. کیسے ہی جیسے ایک مینرز بنا دیا کہ کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو اس کی تعریف کرنا ضروری نہیں، لیکن ہم اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے نا، کوئی اچھے کام کا، تو الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی ذات سے یہ سب ہوا ہے نا. ہم تو ذریعہ ہیں، ہمیں تو ذریعہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کس نے پکایا یہ نہیں سوچتے کہ کس نے دیا، کس نے بنایا. اس وقت کسی کو اللہ کی یاد نہیں آتی. یہ ساری جو نعمتیں، یہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، سب کس نے بنایا؟ اس نے ہی تو بنایا ہے. اس نے ذائقہ ڈالا، اس میں بتایا بھی گیا ہے نا قرآن میں کہ اس نے رنگ، اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، سب کچھ اللہ نے اس میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سب پھل اتنی ڈفرینٹ ٹائپ کی سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، سب کے کلرز الگ رہتے ہیں، سب کے جو ذائقے الگ رہتے ہیں، سب کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے. تو کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ تو ہم اپنے اوپر اترانے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بنایا تو ہم نے بنایا اس لیے اچھا ٹیسٹی بنایا. نہیں، اللہ نے الحمدللہ ہر بات میں اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ جو سامنے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری وقتی فائدہ ہے، بس وہ نظر آتے ہیں، بس وہ کیا ہے، نظر آتے ہیں. تو شکر کیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، وہاں ذکر کیا جائے، یعنی کہ الحمدللہ اللہ نے کتنا خوبصورت رنگ بنایا ہے، کیا شیپ ہے، قدرت ہے، کیا کمال ہے، اتنے فائدے اللہ نے رکھ دیے ہیں. تو جو ہے نا تو دسترخوان پہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے نا بدل لے اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور عمل کے ساتھ میں بھی شکر کیا ہے، شکر کیا کرتا ہے کہ دل میں بھی، دل سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو. صرف شکر صرف منہ سے ہمیں ظاہراً نہیں بتانا ہے، دل سے بھی ہمیں دل سے وہ فیل ہونا چاہیے کہ الحمدللہ. اور پھر شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے اور عمل سے بھی ہمیں دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور زبان سے ذکر کے ساتھ اور عمل سے پھر وہ کرو جو کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ کھا پی کے سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھو، ہے نا، نماز بھی نہ پڑھو. شکریہ کیا ہے؟ سب سے بہترین شکریہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو جو کچھ اس کا استعمال کرو اس کی اطاعت پر، اس کے دین کی جو ہے نا خدمت پر لگاؤ بھی. وہ کیسا کمال کرو، اور کیا ہے وہ کیسا کمال کرو جو پھر اس کو خوش کر دے. اس نے تمہیں خوش کیا ہے کھلا کے، ہے نا، اس نے تمہیں خوش کیا ہے کھلا پلا کر کے، تو تم اسے خوش کر دو اس کی عبادت کر کے، ٹھیک ہے نا. اور تم اسے خوش کر دو شکر ادا کر کے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے کیا ہے اس آیت میں؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بندگی کرو والے، ٹھیک ہے نا. والے گنی، یعنی کہ اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو. اور شکر حقیقت میں عمل صالح کا ہی ہے. دوسرا نیم ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے. کہ رسولوں کو کیا حکم دیا کہ اے رسولوں، کھاؤ طیب، پاکیزہ کھاؤ میں سے، طیبات میں سے،
اور عمل کرو اچھے نیک. اور تو شکر کیا ہے کہ نیک عمل کا جو ہے نا دوسرا نام, نیکی جو ہے کیا ہے, نیک عمل کا دوسرا نام کیا ہے. اس لیے ہم ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سکھائی ہے کہ اصل میں جو ہے نا حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اس کی کسی نماز کے بعد یہ جو ہے نا پڑھنا نہ بھولنا. کیا پڑھنا نہ بھولنا؟ یہ دعا ہے, آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ترجمہ, اے میرے رب میری مدد کر کس پر؟ اپنے ذکر پر, کہ میں تجھے ہی یاد کرتا رہا ہوں اور اپنے جو ہے نا شکر پر اور اچھی عبادت پر. گویا ذکر کیا ہے, شکر اور عبادت کو کیا ہے, ایڈ کر دیا گیا ہے. شکر اور عبادت دونوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے, اور یہاں بھی شکر اور عبادت کو اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کی پہچان ہے. کیا ہے مومن کی پہچان ہے؟ کیا یہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے وہ کھائے پیے, لیکن اللہ کو یاد کرے, اس کا شکر کرے, ذکر کرے اور اس کے آگے جھکے, اسی کا وفادار بن جائے, اس کو بھولے نہیں. اور پھر فرمایا آگے کی آیت میں 173 میں کہ 173 میں کیا ہے, انما حرم علیکم. ایک وہ تھا جو اہل عرب نے خود پر جو ہے نا حرام کر رکھا تھا, یعنی کہ اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. اور ایک وہ جو اللہ کے خود جو ہے نا بتا دیا کیا کچھ حرام ہے. ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اسے حرام کہہ نہ دیا جائے, اور حرام کا اختیار اس کے پاس ہے. اللہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لہٰذا کوئی پیغمبر بھی اپنے لیے خود چیزوں کو نہیں حرام کر سکتا, چونکہ پچھلی آیت میں ہی کہا گیا تھا کہ طیبات حلال ہے. یعنی کہ یہاں ابھی ہم نے جو 172 میں پڑھا طیبات کیا ہے, حلال ہے. تو طیبات کھاؤ پیو. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا طیب نہیں ہے, کیا حلال نہیں ہے, کیا نہ کھائیں؟ اور تو بتا دیا گیا. اب کیا نہ کھائیں تو بتا دیا گیا, انما حرم علیکم المیتۃ, تم پر حرام کیا گیا مردار کیا ہے کہ جو خود مر گیا ہو, تب کیا ہے, طبعی موت, اس کی طبعی موت, ٹھیک ہے نا. جو ذبح نہ کیا گیا ہو, یعنی کہ جو جھٹکے سے مارا گیا ہو, تو کسی اور طریقے سے مارا ہو, یعنی کہ ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مرنا میتہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ ہے نا میتتا ہے نا, تو یہاں پہ میتہ ہے. چاہے چھوٹ کھا کے, یعنی کہ اوپر سے گر کے مرا, چاہے چوٹ کھا کر گرا ہو, مر گیا ہو, یا اوپر سے گرا ہو, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا کیا ہے کہ ذبح تو کیا گیا مگر خون نہیں نکلا, ایسے طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے پورا خون نہیں نکلا, غلط جگہ سے ذبح کر دیا گیا, خون جسم میں کیا ہے رک گیا, تو وہ بھی مردار میں آتا ہے. یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, یعنی کہ جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لے جاتے ہیں نا کسی مطلب جو تابعین رہتے ہیں, ان لوگوں کی مزار جو رہتی ہیں, جو علی ولی جو رہتے ہیں, ولی لوگ کو مانتے ہیں, تو ان کی مزاروں پہ جا کر کے کٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر غیر اللہ کی مطلب اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا نام لیا گیا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے سوا کسی چیز کا بھی نام لے کر کے آپ نے کٹ کیا, ذبح کیا, وہ حرام ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. تو اس لیے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں نیاز کرنا چاہیے, فاتحہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ کہاں سے آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ غیر اللہ کے سوا کسی کے بھی, آگے آپ اسی آیت میں بھی بتایا جائے گا کہ یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی نام آپ نے لیا تو وہ چیز آپ پہ حرام ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ کسی ایسے شخص نے ذبح کیا جو مسلمان نہ ہو, جو مسلمان یا پھر اہل کتاب میں سے نہ ہو, جیسے کسی مجوسی نے یا پھر جو ہے نا مرتد نے جو ہے نا ایتھیس یعنی کہ وغیرہ نے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کس میں آتی ہیں,
چاہے وہ ذبح ہی ہو وہ مردار میں ہی آئیں گی. اس لیے یہ بھی دیکھا جائے کہ کون کس طرح مطلب جو ہے نا مسلم ہو, اہل ایمان والا ہو, ٹھیک ہے نا, ایمان والا ہو, تو یہ سب کیا ہے کہ حرام ہے. حرام حرما یعنی کہ اس نے حرام کیا ہے, ہم نہیں کھا سکتے. ودما, اور دوسری چیز خون ہے. ودما ہے نا اس آیت میں, ودما آگے کی المیتتا کے آگے ہے نا ودما, یعنی کہ دوسری چیز خون. یعنی کہ خون میں کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون, جو ہے نا جمع ہوا خون ہے وہ حرام ہے. جیسے تلی اور کلیجی جو ہے نا, مسند احمد کی روایت سے ہے, ایک حدیث ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ میرے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. جہاں تک 2 مردوں کا جو ہے نا مرداروں کا تعلق ہے وہ تلی اور جو ہے نا اور کیا ہے, ٹڈی اور مچھلی ہے. تو سمندر کا جو کھانا ہے مچھلی اگر مر جائے تو ذبح نہ بھی کرے تو حلال ہے. سمندر کا چیز ہے نا, تو کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ کہ مردار اور 2 خون حلال کیا گیا ہے, یہ حلال ہے. کون سی چیزیں 2 مردار کیا ہے کہ تعلق ٹڈی ہو گئی اور مچھلی, کیونکہ سمندر کا جو کھانا ہے مچھلی اگر مر جائے تو ذبح نہ بھی کرو تو حلال ہے. اور دوسری ٹڈی میں یعنی کہ خون نہیں ہوتا, وہ مری ہوئی تو وہ حلال ہے. تو بہتا خون حرام ہے جو رگوں میں ذبح کے بعد رہ جائے. بہتا خون کیا ہے؟ حرام ہے. جو ذبح کرنے کے بعد جم جاتا ہے نا, جم جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ہڈی میں رہ جائے یا پھر رگوں میں رہ جائے, یعنی کہ تلی کی شکل میں, کلیجی کی شکل میں, وہ حلال ہے. یہ ایکسیپشنل چیز بھی ہمیں دین نے بتائی ہے کہ کیا حرام ہے. ٹھیک ہے نا, اب جیسے تلی میں خون جمع ہو جاتا ہے تو وہ حرام ہے, وہ ہم کھا سکتے ہیں, حلال ہے, وہ ہم کھا سکتے ہیں. اور پھر ولحمل, اب یہاں پہ بتایا جا رہا آگے ولحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت. اگر چونکہ خنزیر کی جو ہے نا ساری چیزیں حرام ہیں, لیکن لحم کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اس کو ذبح کرنے میں مطلوب کیا ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے نا خنزیر کا حرام ہے, کیونکہ جانور کا گوشت کی ہی مطلوب ہوتا ہے. اور پھر گوشت کی قسمیں ہوتی ہیں, ہڈی والا یا پھر بغیر ہڈی والا, لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہڈی جو ہے نا خریدنی ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمیں گوشت خریدنا ہے. تو اس لیے یہاں پہ لحمہ کا جو ہے نا ذکر کیا گیا. ہم کہاں جاتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی بولتے ہیں ہم ہڈی خریدنے جا رہے ہیں, ہم یہ گوشت خریدنے جا رہے ہیں, بولے چاہے اس میں ہڈی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. تو خریدے تو گوشت جو ہے نا گوشت والی ہڈی دے دیں, کیا کہتے ہیں کہ ہڈی والا گوشت دے دے, تو گوشت مانا جاتا ہے. اس لیے ہڈی تو نہیں مانگی جا سکتی ہے. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو قرآن میں خنزیر کے گوشت حرام ہے, یعنی کہ ہڈی آپ اسے جو ہے نا کر سکتے ہو, یوز کر سکتے ہیں, آپ یوز کر سکتے ہو, یا پھر اسکن یوز کر لو, یا پھر بال نہیں. چونکہ جو مطلوب نہیں ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مطلوب نہیں ہے. بعد اس کے سب تابع ہیں, سب حرام ہیں. جو ہے نا خاص کے پیچھے کھانے کی بات ہو رہی ہے, اور اس لیے یہاں پہ خنزیر کی بات ہوئی, کیونکہ یہ بھی کھایا جاتا ہے, مطلب کھانے کی چیزیں ہیں نا, جیسے لوگ اس کو کھاتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالوں کو کھالوں کی یہاں ضرورت نہیں تھی وضاحت کی کیونکہ لوگ ایسی باتوں میں نا جو ہے نا طویلیں کرتے ہیں, اسی چیز کو کھینچتے ہیں. دیکھو کہاں لکھا ہے کہ ہر چیز حرام ہے. قرآن میں تو لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے, یہ کھانے کی کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے, کیونکہ پچھلے آیت میں طیب کھاؤ, پاک کھاؤ بتایا گیا نا, اور یہ خنزیر کو بتا دیا گیا کہ حرام ہے, بس یہ کھانا ہی نہیں ہے, چاہے اس کا کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے نا, تو پھر اب یہاں پوری لسٹ تو نہیں بنائی جائے گی نا, بنے گی بعد اس میں بال میں اور کھال میں. تو تمہاری کوئی ریسیپی جو ہے نا ریسیپی بک تھوڑی ہے, یہ آپ ہماری ریسیپی تھوڑی ہے. اور خنزیر کی گوشت بھی حرام ہے, خنزیر کا گوشت کیا ہم سب کے لیے حرام ہے. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں, وما اہل بہ لغیر اللہ
یعنی کہ اور وہ سب بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی بلند کیا گیا ہو۔ تو جیسے عربوں میں یہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے، وہ کہتے بسم اللہ، اللہ اکبر، وہ اللہ کا بھی نام لیتے تھے اور ساتھ کسی بت کا بھی لیتے تھے۔ تو بعض اوقات صرف بت کا لیتے اور کیا ہے اللہ کا نہیں لیتے، اور جو ہے نا باتوں کے آگے خاص پتھر بتوں کے آگے خاص پتھر رکھے ہوتے تھے بتوں کے اور اسی پر ذبح کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ بعض اوقات وہیں جا کر نہیں کہیں بھی ذبح کرتے، لیکن نیت دل میں کیا ہوتی کہ بتوں کے لیے ہوتی تھی، نیت کیا ہوتی تھی کہ بتوں کے لیے ہوتی تھی، کہ یہ ہم جو ہے نا بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم بتوں کی سفارش کرتے ہو، اسی لیے ذبح کرنا قربانی کا حصہ نہیں بلکہ عبادت کا حصہ، کیونکہ جو ہے نا نسکی کا ذکر صلات کے ساتھ آتا ہے، کہ قربانی جو ہے صلات کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ قربانی بھی کی عبادت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے اور کھانے کے صحیح طریقے اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اور اس طریقے سے احراف عبادت کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ احراف کرنا عبادت کے خلاف ہے۔ تو کیا کھا سکتے ہیں وہ جانور جو کھا سکتے جو ہے نا شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ شرعی طریقے پہ ذبح کرنے کے 2 شرائط ہیں، کہ اس کا خون بہایا گیا ہو اور دوسرا کیا ہے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے سوا کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ تو جس کا خون نہ بہایا گیا ہو، خون جسم میں ہی رہ گیا ہو، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا اس پر اللہ کا نام نہ لیا، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں، یا پھر واقعی اہل کتاب میں سے ہے یا پھر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی دین نہ ہو۔ پھر اگر یہ دونوں شرائط پوری ہو جائے تو یہ گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، شرائط ہے۔ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بتوں کے علاوہ کسی لیڈر کے نام پر جو ہے نا لوگ ذبح کرتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہے کہ ماسی کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس کے نیم کی قربانی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے پیر فقیر کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور ان کے مزاروں پر جا کر قربانی کر کے قربانی کے جو ہے نا بکرے دیتے ہیں، اور یہ سب بھی کیا ہے، یہ سب بھی اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی اور کے مزار پر کسی اور کے لیے قربان کرنا، چاہے وہ ذبح کرے یا ایسے ہی جا کے چڑھاوا چڑھائے، ویسے بھی حرام ہے۔ تو ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر اور خون اور مردار حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کوئی، اب آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جو بے قرار ہو جائے، یعنی کہ مجبور ہو جائے، کچھ اور نہ ملے اسے کھانے کے لیے، تو انتظار کے روٹ کیا ہے کہ ضرر، یعنی کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی کہ بیمار ہونے کا یا پھر ہلاک ہونے کا، موت کا اندیشہ ہو، تو یہاں پہ کیا ہے، غیر باغن، تو اس کو کیا ہے، یاد کرنے والا ہے، اس کو یاد کرنے والا نہیں، اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، اس کی طلب، اس کی جو نا ڈیزائر نہیں کہ وہ حرام کھائے، اس کی کوئی مطلب ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ حرام کھائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ولا عادن، اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی کہ بہت پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، یعنی کہ فلا اسم علیہ، یعنی کہ اس پہ کوئی سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض جو ہے نا اس طرح کی حالت میں، یعنی کہ مجبوری میں کیا ہے، ضرورت جو ہے نا سورۃ المائدہ میں بتایا گیا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے بھوک میں، یعنی کہ شدید بھوک ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہو، تو اس کے لیے اللہ جو ہے نا
اللہ گویا جو ہے نا بہت غفور الرحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم. آگے کی آیت میں ہے نا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ اسی جو ہے نا اس کے یہ گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجازت کیوں دی ہے کہ کیونکہ وہ رحیم ہے. کیا نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. کیا نہیں چاہتا وہ کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے حرام چیزیں کھا کر کے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ٹھیک ہے نا. تمہاری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اب ہم نے ان آیتوں سے کیا کیا سیکھا؟ تو 172 سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایمان والے سے خطاب کرنے سے جو ہے نا حکم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، وہ خاص حکم ہوتا ہے. اور دین کے احکامات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے. اور جو ہے نا طیب سے مراد کیا ہے؟ پاک، صاف اور حلال اور لذیذ کھانا. ٹھیک ہے نا. رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. شکر کیا ہے؟ کس چیز سے کرنا چاہیے؟ دل سے، زبان سے اور عمل سے کرنا چاہیے. اس آیت میں مردار سے، اور آیت نمبر 173 میں کیا بتایا گیا؟ اس آیت میں مردار سے کیا مراد ہے؟ کہ خود مر گیا ہو اور جو ذبح نہ کیا گیا ہو، جو ذبح کیا گیا ہو لیکن خون نہیں نکلا، کسی ایسے شخص نے ذبح کیا جو مسلمان جو ہے نا یا پھر اہل کتاب میں سے نہیں ہے. وہ سب چیزیں کیا ہے؟ وہ پھر مردار میں چلی جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے. تو کون سا خون حرام ہے؟ کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، کیونکہ اس میں بیماریاں ہوتی ہیں. اس آیت میں اور کون سی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے؟ یعنی کہ خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے. تو حرام کو کھانے کی کب اجازت ہے؟ حرام کو کھانے کی کب اجازت ہے؟ تو جان بچانے کے لیے جب حرام جو ہے نا کہیں میسر نہیں اس وقت کھا سکتے، لیکن پیٹ بھر کر نہیں، صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں کھانا. اس سے پھر اللہ کیا بتایا نا ان اللہ غفور الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کتنے بڑے بڑے میسیجز دیتا ہے نا، کتنے پیار سے سمجھاتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کو سمجھ میں آ جائے اور کس طریقے سے وہ بتا. جب ہم اس کو دل سے پڑھتے ہیں نا، اور اس میں زبان، دل اور ذہن، عمل سب اپنے اعضاء ہر چیز اس میں ہم رکھ کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمیں فیل ہوتی ہے وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا سچ میں غفور الرحیم ہے. اگر وہ اس طریقے سے ایک بچے کو کیسے ہم سمجھاتے ہیں، ہم بچے کو بھی چڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیار سے ہر ایک آیت میں الحمدللہ سبحان اللہ بتاتا ہے. اللہ پاک ہے، سچ میں بہت غفور الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان پہ رکھا. الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائے الحمدللہ. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا الحمدللہ. تو چلیے زیادہ سے زیادہ ایک دوست جو ہے نا ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر کے اسے شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کی ایک میسیجز کو سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.